अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशू ज़ेर बहस आते हैं जिस पर हम बात कर रहे होते हैं और आज भी एक अहम बहस है जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम देख रहे हैं कि जी ख़ास करके ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात एक जानिब नज़र आ रहे हैं जहाँ पर जंग नहीं चाहते, लेकिन ईरान ने आबनाए खुरबस में तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ये तमाम मामला सामने आ रहे हैं, एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ऐसे में देख रहे हैं कि जो सालिसी का किरदार है वो पाकिस्तान ने बखूबी अंजाम दिया है और इसी की एक कड़ी में नज़र आती है जहाँ हम देखते हैं 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और आज की जो अहम तरीन सूरत हाल सामने आ रही है जिसमें हमने देखा चीफ जो खास करके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इसमें बड़ा किरदार अदा किया, जिसमें अंदरूनी बैरूनी मामलात को खास करके दुनिया के सामने उजागर किया है। वहीं हमने देखा कि जी तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबल बुनियादुल मरसूस की बात की जा रही है कि मानन यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये बड़ा बयान सामने आया और इसी पे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके ज़ैन हाशमी साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से। हम उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन हाशमी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी ज़ैन हाशमी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम बात कर रहे हैं बुनियादुल मरसूस के हवाले से, हम बात कर रहे हैं खास करके कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस है ये, जहां हमने देखा कि 275वीं कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। खास करके मादरे वतन के दिफा और जानों के लिए ISPR के मुताबिक बताया जा रहा है कि फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों का नजराना पेश करने वाले शहरियों का खराजी अकीदत पेश किया। इसी हवाले से इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद है ज़ैन हाशमी। ज़ैन हाशमी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी। ज़ैन हाशमी डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ैन हाशमी बताइएगा, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, अहम क्या पॉइंट्स ज़ेर बहस आए हैं? देखिए जी, आज ये 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर ने की। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ कि मार्का हक के जो शोधा थे उनको और अफवाज पाकिस्तान के जो शोधा हैं उसके अलावा मुल्क पेश किया गया और इसके अलावा इसमें अब अफगानिस्तान का एक मामला अलग चल रहा है। दूसरी जानिब हम एक अहम सफारती उमूर के हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ी पेशकश की। मैं अमेरिका और ईरान की बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरह डिस्कस हुई और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं भारत की जानिब से, और वो तमाम तर मामला भी आज इस अहम कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो तमाम तर मामला डिस्कस हुए। और सबसे ज़्यादा जो इसमें अहम बात थी वो ये थी कि जो फितरतुल खारिज अफगान तालिबान थे, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी करना चाह रहा है और इस तरह, तो उसके ऊपर आर्मी चीफ से वादे जो अहकाम थे जो कोर कमांडर वहाँ पर मौजूद थे उनके लिए। देखिए, पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है खित्ते के अंदर, लेकिन अगर कोई ये चाहे कि हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो बिला जवाब जो है वो इल्ज़ाम आयद करे या हमें कमतर समझे, या हम अल्हम्दुलिल्लाह एक एडमी पावर है और सबसे बड़ी बात ये कि पाक फौज जो है वो हर महाज से लड़ने के लिए तैयार है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी कौम है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हर जगह पर जो है वो खड़ी भी है, शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह। तो ये तमाम तर चीजें थी जो आज इस अहम कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इस पे ज़ेर बहस लाई गई थी। मैं आपको इसमें थोड़ी सी सीधा चीजें बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर जो शहरियों को अफगान कम्युनिटी खुद निशाना बना रहे हैं फितरतुल खारिज वाले, और वो बेबुनियाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो उसके हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह कहा कि पाकिस्तानी जो है अफवाज पाकिस्तान वो कभी भी जो शहरी आबादी है उनके ऊपर हमला नहीं करती। वो जो फितरतुल खारिज की जो टारगेटेड लोग हैं उनके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा जो अब इंटरनली जो मामला हैं पाकिस्तान के उसको भी ज़ेर बहस लाया गया सारे मामले के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि ऑपरेशन गजब निज़हक के हवाले से जिस तरीके से जो हमारे
جن کے اندر افغان طالبان جو ہے وہ فطرت الخارج والے اٹیک کر رہے تھے. پچھلے دنوں بھی ایک آبادی کے اوپر جو ہے وہ شہری آبادی کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہاں پر 9 جو شہری تھے وہ جاں بحق ہوئے اور 3 بچے زخمی ہوئے. تو ہماری پاک آرمی نے بالفور اس کے اوپر آپریشن کیا اور جو فطرت الخارج کا دہشت گرد تھا اس کو موقع کے اوپر جو ہے وہ ہلاک بھی کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ گرینڈ آپریشن کیا گیا پورے علاقے کا. تو پاک فوج جو ہے وہ ہر جگہ پر شانہ بشانہ کھڑی ہوئی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جس طریقے سے جنرل عاصم منیر مشن کے اوپر اس وقت اثر انداز ہوئے ہیں, 1-2 ممالک کی جو جنگ تھی اس کو کس طریقے سے وہ لے کے چلے اور دنیا بھر کے اندر پاکستان کا جو نام ہے وہ اجاگر ہوا اور پاکستان اس طریقے سے جو ہے وہ تمام تر جو وار تھی اس کو رکانے میں حد تک مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا تھا. جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہ تمام تر جو ہے ان چیزوں سے اثر اچھا زین ہاشمی یہ بتائیے گا کہ ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے, افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے اس پہ خصوصی گفتگو ہوئی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر افغانستان کا اپنا رویہ دیکھتے ہیں تو بالکل ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے جو پرانا پروپیگنڈا ہندوستان کی جانب سے پاکستان میں کیا جاتا تھا اب شاید اس کی ایک پراکسی جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے جو یہ سارے پروپیگنڈے کری, جھوٹے الزامات کی بات کر لیں, پروپیگنڈے کی بات کر لیں, وہ تمام تر عناصر ہیں جو کہ ہمیں اس طرح دکھائی دیتے ہیں جیسے اس سے قبل ہمیں ہندوستان کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا. تو ایسا تو نہیں کہ سارے تانے بانے افغانستان کے ہندوستان سے جڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں افغانستان یہ واضح چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ انڈیا کی دشمنائی کے اندر کام کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اپنی جو شہری آبادی ہے ان کے اوپر جو ہے وہ نشانے کے منفی پروپیگنڈے کر رہا ہے اور یہ ایک مخصوص مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. اور میں آپ کو بتانا چلوں کہ دیکھیں یہ اس کانفرنس کے اندر علاقائی سلامتی کی صورتحال, جیو پولیٹیکل پیش رفت پر بھی تمام تر غور کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے تحمل, ذمہ داری, خودمختاری کا احترام جو ہے وہ کرنا ہوگا. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی ہم جس طریقے سے مارکہ حق کا جشن ہماری پوری قوم بھی منا رہی ہے, افواج پاکستان بھی منا رہی ہے, ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ تمام تر جو ہے اور یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ ہمارے حوالے سے جو ہے منفی پروپیگنڈے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا وہ افغانستان کے ساتھ مل کے کریں, کیا وہ دیگر جو اینٹی اسٹیٹ ہے پاکستان کے ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کرے. ٹھیک ہے زین ہاشمی, ایک اور چیز بتائیے گا ہمیں, حکومتی ذرائع کے مطابق اب تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی آج رات ایران کا ایک خارجی وفد ہے جو کہ پاکستان جن کی آمد متوقع ہے, تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی انتظامات وہاں کیے ہوئے ہیں اگر کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈ ہاک بیسس پہ آمد ہو جاتی ہے. تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس طریقے سے ایران کا اور امریکہ کے جو معاملات تھے ان کے اوپر جنرل عاصم منیر, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, اس کے علاوہ اسحاق ڈار جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اور ایران کا جو آپ کہہ رہے ہیں سفرا تھا وہ ہمارے سفارتی ذرائع کے مطابق اس چیز کی کنفرمیشن ضرور ہے, لیکن ابھی فی الحال ان کے آنے کا ڈیٹ اور ٹائم جو ہے وہ جو سرکاری ذرائع وہ کنفرم نہیں کر رہے کیونکہ اس مشن کو آگے بڑھانا ہے کے اندر تعدیر امن کے لیے جو ہے جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اپنی تمام کاوشیں بروئے کار لا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی امریکہ اور ایران کے اندر جو ہے وہ کردار ادا وہ اس مشن کے اندر اپنے تک پہنچے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ زین ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو اسلام آباد سے. خاص کر کے ہم دیکھیں تو ابھی حکومتی ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی, کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ شاید ایرانی وفد جو کہ خارجہ اس کی جو وفد ہے وہ شاید پاکستان آ جائیں اور اس کی ممکنہ طور پہ جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کی جا چکی ہیں, لیکن قبل اس وقت یہ ہے چونکہ اب بھی حکومتی ذرائع کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی ان کی جانب سے یا ان کی ریاستی اداروں کی جانب سے ابھی تک کے کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن موصول نہیں ہوئی
جیسے ہی کنفرمیشن موصول ہوگی تو شاید یہ معاملات بھی آگے حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہیں آپ وقت ایک شارٹ بریک, ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے جڑے رہے, دیکھتے ہیں خصوصی پروگرام جس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک, ایک بار بھی خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام انسائیڈ دی نیوز میں. اور جس طریقے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بات ہو رہی ہے کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی عوام دوست, اس کے ساتھ ساتھ حکومت افواج پاکستان, خاص کر کے مارکہ حق کی اگر بات کریں ہم, ویسی بھی دیکھا تو غیر متزلزل درمیان رابطے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں قیس منصور شیخ صاحب, مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آج میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے. ظاہری روزانہ کے بنیاد پہ ہم بات تو کر رہے ہوتے ہیں, مختلف ایشوز زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں, کراچی کے بڑے مسائل ہیں جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ بڑے متحرک نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی آج ایک بڑی زبردست کانفرنس ہوئی ہے, اور کور کمانڈر کانفرنس جو کہ خاص کر کے 275ویں کانفرنس تھی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر موجود تھے, اور چیدہ کافی زیادہ چیزوں کے اوپر بحث بھی کی گئی, اور خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ جی دہشت گردی کے نیٹ ورک کے حوالے سے بات ہوئی. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ جی عوام دوست یا عوام کے ساتھ رابطے ہو گئے, حکومت کے ساتھ رابطے ہو گئے, افواج پاکستان کے ساتھ جو عوام کا ایک غیر متزلزل ایک جذبہ ہے محبت کا, اس پہ بھی گفتگو ہوئی. سر آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہے, جس طریقے سے صرف پاکستانی کی نہیں اس خطے کی ٹینشن فیلڈ مارشل صاحب نے لی ہوئی ہے, آپ کے سامنے پوری دنیا اس کی جو ہے اپریشیٹ کرتی ہے. وہ صرف اپنا ملک نہیں دیکھ رہے, وہ ہر جگہ امن دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہی ہماری فوج کی جیت ہے. یہی ہماری, اسی لیے پاکستانی فوج کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. تو یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ ظاہری بات ہے, یہ پورے جو خطے میں جو امریکہ اور ایران کا ایشو ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہو. اور پھر جو ہمارے آپ کے سامنے افغان وار میں جو ہم نے جو دہشت گردوں نے جو تنگ کیا تھا, جس کے اوپر پاکستانی فورسز نے ان کو بالکل جو ایک لیسن دیا, اور الحمدللہ آپ کے سامنے رزلٹ ہے. اور یہی ایک ان کی جو مہارت کے ساتھ جو ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے, جس کی وجہ سے پاکستانی عشق کی حد تک پیار کرتے ہیں اپنی فوج سے, یہ آپ کے سامنے. اور آج آپ دیکھیں کہ جو جنگ بھارت کو ہرائی, اس کی اکڑ ختم کی, اس کا غرور ختم کیا, تو کیا اس کے بعد بھی پاکستانی قوم پیار نہیں کرے گی؟ پاکستانی قوم فوج ہے, اور فوج پاکستانی قوم ہے, یہ یاد رکھیے. تو یہ کانفرنس اس ملک کے لیے ہے. اس ملک میں جب بھی چیزیں ہوتی ہیں ہماری فورسز بیٹھتی ہیں, ہماری آرمی بیٹھتی ہے, ہماری کور کمانڈرز بیٹھتے ہیں, اور ہر چیز کو جو نیگیٹو پازیٹیو کو دیکھ کے آگے کے فیوچر کے سٹیپس ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, جو ملک کی ترقی اور ملک کے لیے بہتر ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر اقتدام کیے جاتے ہیں. اچھا, ڈپلومیٹک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو خاص کر کے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. ایک جانب ہم دیکھ لیں جو بھارتی طیارے پاکستان کی جانب آ رہے تھے بڑھتے ہوئے, سب نے دیکھا, اور بلکہ ہم نے کیا دنیا کے جو سب سے بڑے صدر جن کو کہا جاتا ہے ٹرمپ, انہوں نے بار بار اپنی کانفرنس میں بھی کہہ دیا کہ بھئی 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں, اب تو 18 کبھی 16, بہت سارے بیانات آ رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ 6 سے 7 جو طیارے مار گرائے, ایک جانب تو یہ نظر آ رہا ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں دہشت گردی کی بڑھتے ہوئے جو نیٹ ورکس ہیں, اگر اس کی بات کریں تو افغانستان سے تانے بانے جڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور یہی افغانستان ہے جس میں پراکسیز جو ہے وہ ہندوستان کی موجود ہیں. کیونکہ پریویسلی اگر ہم دیکھیں ان تمام واقعات سے پہلے کی بات کریں تو ہندوستان ڈائریکٹلی جھوٹے الزامات لگاتا تھا, پروپیگنڈا کرتا تھا. اب وہی الزامات, وہی پروپیگنڈا افغانستان کر رہا ہے. تو کیا پراکسیز وہاں پر کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, ہماری جنگ افغانستان کے عوام افغانستان سے نہیں, ادھر رہتے ہوئے دہشت گردوں سے ہے, جو ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں, جو خودکش حملے کرتے رہے ہیں, جو ٹیررسٹ اٹیک کرتے رہے ہیں. ہماری جنگ, ہماری فوج ان کے اگینسٹ ہے, ہمارا ملک ان کے اگینسٹ ہے, ہم لوگ ان کے خلاف ہیں. افغانستان یا ان کی عوام کے خلاف نہیں ہے, ان کے دہشت گردوں کے خلاف. اور کیوں نہ کریں, ہماری فوج نے آپ کی ذمہ داری لیا, ہم آپ کیسے سکون سے سوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری فوج اٹھتی ہے, آج وہ شہادتیں دیتے ہیں, انہوں نے حلف لیا ہے, اور وہ حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں, اور دل و جان سے کرتے ہیں. آپ بتائیں ان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سیلاب آئے, آپ کی فوج آ جاتی ہے, کیسے کور کرتے ہیں. کہیں پانی آئے وہ آتے ہیں, کہیں کچھ بھی ہو جائے, ارتھ کویکس ہوں وہ آتے ہیں. ہر برے وقت میں ہماری افواج پاکستان آتی ہے اور اس ملک کو کرائسس سے نکالتی ہے, اور جو وہاں پہ حادثات ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو سیکیور کرتی ہے. تو وی آر پراؤڈ آف آور فورسز, وی آر پراؤڈ آف آور آرمی, اینڈ وی آر پراؤڈ آف آور گورنمنٹ ٹو, الحمدللہ. تو یہ ان کا کام ہے, اور وہ اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں. اور جب ایسے فوجی ہوں اور ایسے فوج ہو نا, تو دنیا کے دوسرے ملکوں کے جنرل اور صدور, ان کی بھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں کہ ملک کی جو دفاع
کے لیے ایسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ملک کا خیال رکھنے کے لیے ایسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں, اسی لیے ٹرمپ ہر کوئی ہمیشہ آپ کی جنرل صاحب کی, آپ کے پرائم منسٹر کی رسپیکٹ, اور ان کی کیوں کہتے ہیں کہ جی مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, مائی فیوریٹ چیف آف آرمی اسٹاف, دس از دا ون. یہ ہماری افواج کی ون, ہمارے ملک کی ون ہے, اور کیوں نہ کیا جائے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں اپنا ملک ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کتنے دہشت گردی تھی, آج کوئی کر سکتا ہے؟ آج کوئی میلی آنکھ سے نہیں آپ کا ملک دیکھ سکتا. انہیں پتہ ہے پاک آرمی ہے, انہیں پتہ یہ حکومت جو ہے عوام کی حکومت ہے, عوام کے لیے لڑتی ہے, کوئی آپ کو نہیں گندی نگاہ سے دیکھ سکتا. اور اسی لیے آج پاکستانی سکون سے باہر نکلتے ہیں, سکون سے جاتے ہیں, انہیں یہ پتا ہوتا ہے پیچھے ہمارا خیال رکھنے والے کون ہیں. پاکستان زندہ باد, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. میری افواج زندہ باد, میری افواج ہمیشہ زندہ باد. بے شک. اچھا یہ بھی ہمیں بتائے گا کہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو ایک خلاصہ سامنے آیا, جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جی پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے استحکام کے فروغ کی حمایت کرتا ہے. آپ اس پوائنٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ گزشتہ تو کچھ دنوں میں ہم دیکھ چکے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ثالثی کا کردار خاص کر کے ایران اور امریکہ کے لیے پاکستان کا رہا, اور اس پورے کردار میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاک فوج کی بڑی محنت ہے, اور سیکیورٹی کے بڑے ہم نے دیکھا کنسرنس تھے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جی کیپٹل ٹاک بھی ہوئی. خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ جی اسلام آباد میں جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ٹاک کی بھی گئی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہ جو بارودی جنگ ہے جو کہ جنگ چل رہی تھی وہ تھمتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. الحمدللہ یہ ہماری فوج کی جیت ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ جو ایران کا آئل ٹینکر بھی, آئل کا جو شپ پکڑا گیا, وہ امریکہ نے پاکستان دور کیا. یہ کتنی بڑی رسپیکٹ ہے. کیا اس ملک کو آپ نے دیکھا؟ ہم نے اپنے ہوش میں پاکستان کو اتنا پاپولر نہیں دیکھا دنیا میں. الحمدللہ کہ دنیا کے جہاں جہاں کوئی ایشو ہو رہا ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, پاکستانی فورسز کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات آپ کے ملک کو ملی ہے, یہ کتنا بڑا رتبہ آپ کے ملک کو مل گیا. میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس ملک کی دل و جان سے خدمت کرنی. آپ اچھے کام کریں, آپ خدمت کریں, ایمانداری سے کریں, تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ آپ کے گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھتی ہے. آج آپ کسی ملک میں جائیں اور اپنا گرین پاسپورٹ دکھائیں تو ان کی آنکھوں میں کیا آتا ہے, وہ ان کی آنکھیں پڑیں امیگریشن والوں کی, کتنا ان کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے امن کے لیے نکلی ہے, ان کی فوج پوری دنیا کے امن کے لیے ان کی حکومت نکلی ہے. اور آپ کو پتا ہے ایران اور امریکہ کی وار پوری دنیا میں افیکٹ کر رہی ہے, اور اس وار کو روکنا, اور جس طریقے سے ہماری اوپر گارنٹی پہ روکی گئی جو سیز فائر ہوا, یہ بہت بڑی چیز ہے ہماری. یہ بہت بڑا ٹرسٹ ہے. یہ ورڈ چھوٹا ہے لیکن اتنا بڑا ہے, اس کو اگر دیکھا جائے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میرا ملک انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا. میرا ملک نے اپنا ڈنکا بجا دیا پوری دنیا میں, اور اب آپ لوگوں کو فکر کی ضرورت نہیں. ہماری گورنمنٹ بھی دل و جان لگ رہی ہے کام پہ, اور آپ دیکھیں ہماری گورنمنٹ اس وقت سب سے زیادہ ٹینس اس خطے کے لیے ہے جو کہ اس وار کی وجہ سے ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان نے جیسے سیز فائر کرایا, پاکستان کے تھرو ہی جنگ کی ان قریب اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یہ جنگ ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اچھا دوسری جانب ایک اور چیز بتائیے گا بھائی کہ آج کی جو کور کمانڈر کانفرنس 275ویں تھی اس میں ایک اور بات کی گئی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا کہ تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیان مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں. اب میں اس پوائنٹ کو سے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں, بنیان مرصوص کی طرح ہی کیوں؟ دیکھیں دوبارہ ریپیٹ کریں, آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف خاص کر کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا کہ تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں اس کے جو مد مقابل بنیان المرصوص کی مانند ہم یکجا کھڑے ہیں. مطلب جتنے بھی آنے والے دنوں میں بھی اگر کوئی اندرونی بیرونی عناصر سامنے آتے ہیں تو ہم بالکل. جی وہ ظاہری بات ہے, ان کا کہنے کا کلیئر کٹ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس اندر ملک کے اندر بھی جو دشمن ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کون ہیں, اور کون سی ایک پارٹی ہے جس کے نے پاکستانی افواج کو بہت نیگیٹو دکھانے کی کوشش کی, جس کو اس عوام نے بالکل رد کر دیا, ناکام کر دیا, اور دیوار کے ساتھ لگا دیا اور پش ڈال دیا ان کو. یہ قابل بھی وہ یہ تھے, اور الحمدللہ اس سے بھی وہ چیلنج پاکستان کی بھی ذمہ داری ان کی ہے, خطے کی بھی ذمہ داری انہوں نے لی ہے, جس میں ایران اور جو اسرائیل کا ہے
اور بیک اینڈ سے جو انڈیا کا ہے ان سب پہ اس کی نظر ہے، پاکستانی آرمی کی، پاکستانی فورسز کی، فیلڈ مارشل صاحب کی. اور صرف ایک سمت نہیں دیکھتے، ان کے ہر طریقے سے ہر جگہ کے اوپر ان کی نظر ہے کہ اگر اندرون یہیں پہ اگر ملک میں ہم سکون دیں گے تو ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا نا سر. اگر پولیٹیکل پارٹیز اگر ایسی نیگیٹو آ جائیں گی تو ہمارے ملک کو تو وہ ڈی ویلیو کر دیں گی، اس کو بالکل اکنامیکلی کرش کرنے کی کوشش کریں گی، جس کو افواج پاکستان کسی طرح ایسے لوگوں کو متحرک نہیں کرنے دے گی جو ملک دشمن ہے. اور باقی آؤٹ سائڈرز کو میسج جا چکا ہے، انڈیا کو میسج جا چکا ہے، ان کو ایک لیسن مل چکا ہے، افغانستان کو لیسن مل چکا ہے. کوئی میری نظر سے اس افواج کے ہوتے ہوئے اس ملک کو نہیں دیکھ سکتا، کسی صورت نہیں دیکھ سکتا. یہ اسٹریٹ میسج ہے کہ نہ اس ملک کے اندر رہنے والے نہ اس ملک کے باہر رہنے والے اس ملک کے اوپر گندی نظر سے نگاہ نہیں ڈالیں گے. یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی رکھوالی ہماری افواج ہے. بے شک، بہت شکریہ قیس منصور صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور چونکہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جی عوام اور فوج کے درمیان خلا پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے، چاہے وہ بیرونی عناصر ہوں یا اندرونی عناصر ہوں، منہ کی کھانی پڑی. یا وقت ایک بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آتے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں پروگرام جس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ایک بار بھی خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام انسائیڈ دی نیوز میں. اور جس طریقے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جہاں بات کر رہے ہیں خاص کر کے کور کمانڈر کی کانفرنس جو کہ 275ویں آج زیر صدارت خاص کر کے فیلڈ مارشل ناصر منیر کی، جہاں پر 3 بنیادی چیزوں پر خصوصی گفتگو کا سلسلہ رہا. جہاں ہم نے دیکھا ایک جانب دہشت گردی کے نیٹ ورکس اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب عوام کے ساتھ ساتھ حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل تعاون، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جانب دیکھیں تو خطے کے استحکام کے حوالے سے خصوصی گفتگو رہی ہے. ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں خاص کر کے ڈاکٹر کاشف جنجوا، تجزیہ کار بھی ہیں. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. السلام ڈاکٹر صاحب، تمام تر سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، ایک جانب ہم اب ایک پرابلمز تو ظاہر ہے پورے پاکستان میں جو ہیں بنیادی طور پہ اندرونی مسائل ہیں، وہ تو ہم اس سے نمبرداز ہونے کے لیے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، چاہے وہ شہری ہوں، حکومتی ادارے ہوں، سب اپنی جگہ مگن ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک اہم کانفرنس ہوئی اور یہ 275ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جی دہشت گردی کے جو تانے بانے ہیں اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے جو ہے وہ خاص کر کے ہندوستان سے جڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جس طریقے کی الزام تراشی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان وہ کرتا تھا، تو کیا افغانستان میں اب بھی وہ پراکسیز کام کر رہی ہیں ہندوستان کی، جسے خلا کما کرنے کے لیے افغانستان کی خود حکومت نے کہا تھا کہ ہم بھرپور تعاون کریں گے؟ دیکھیں، افغانستان میں آج سے نہیں 47 سے ہمارے سامنے ہے جو ہو رہا ہے، کیونکہ افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے ہمیں 47 میں ہمیں قبول کرنے سے انکار کیا. یونائٹڈ نیشن میں اس نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے. تو آپ اندازہ لگائیں تو اس وقت وہ کسی کی پراکسی تو نہیں تھے نا. اصل میں وہ بغض ان کے اندر پہلے دن سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیں قبول نہیں کرتے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کسی کے لیے کام کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے. اور ہمارے اداروں کو، ہمارے ریاست کو چاہیے کہ افغانیوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. ہمیں بھی ان کے بارے میں پریکٹیکلی وہ کر کے دکھانا چاہیے. یعنی کہ ان کی ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سے افغانیوں کو نکالا جا رہا تھا، لیکن وہ سلسلہ پھر رک گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں افغانی پاکستان میں موجود ہیں. اور وہ جنہوں نے شناختی کارڈ بنا کے رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے، اور ہم نے ابھی تک وہ نادرا سے وہ چھانٹی کی ہی نہیں ہے. کوئی غلطی سے اکا دکا آ جاتا ہے. ابھی بھی پاکستان میں یہ حال ہے کہ پولیس ان اداروں سے کیا کہتے ہیں افغانیوں سے پیسے لے لیتی ہے اور ان کو چھوڑ دیتی ہے، ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کرتی. اور یہ سب کون بہتر کرے گا؟ اس چیز کا حل تو ریاست نے نکالنا ہے نا، بجائے اس کے کہ میں یا آپ سوچ کے کہیں کہ وہ کسی کی پراکسی ہے. وہ کسی کی پراکسی کیا ہے؟ ان کے اندر ایک بغض بھرا ہوا ہے، ایک نفرت ہے پاکستان سے، اور وہ نفرت انہی کو جلا کے رکھ رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ریاست نہیں رہی افغانستان. جب سے وہ بنی ہے اس کو ایز اے فیلئر اسٹیٹ کہنا چاہیے. لینڈ لاک وہ ایریا ہے. پاکستان نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا. 78 کی جنگ کے بعد ہم نے ان کو جگہ دی پاکستان میں، اور انہوں نے یہاں پہ کیا کہتے ہیں بم دھماکے کیے، خود کو حملے کیے. آپ دیکھیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی کا جو مرڈر تھا، وہ سید اکبر جو تھے وہ افغانستان کابل سے ہی آئے تھے نا. کہاں سے آئے تھے؟ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے.
मुशर्रफ दौर में आप अच्छा, देख डिस इंफॉर्मेशन मुहिम, एक जो ये कॉन्फ्रेंस थी इसमें एक लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, डिस इंफॉर्मेशन मुहिम, जो कि उन्होंने कहा कि एक मुनज़्ज़म मुहिम है जो कि एक रजीम जो तालिबान की है उनकी जानिब से चलाई गई है, जिसमें पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जी देखें, अफगानिस्तान से कुछ भी हो, कोई इल्जामात, कोई भी चीज करें, वो बुनियादी तौर पे हमें कबूल ही नहीं करते तो वो कुछ भी कर सकते हैं और हमें उनको यहाँ से तकरीबन निकालना चाहिए। आपका अल-आसिफ स्क्वायर पे थोड़ा सा ऑपरेशन शुरू होता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, फिर हमें पता ही नहीं कराची में कितने अफगानी मौजूद हैं, पाकिस्तान के हर जगह पे मौजूद हैं। इनको निकालने की जरूरत है, अब ये इन पे रहम करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ अल्फाज से इनकी वो नहीं होगी, अमली तौर पे हमें मुजाहिरा करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब जो हमने ये भी देखा कि इसकी जो आज जो एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई उसमें खास करके मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से बात हुई। बताया ये भी गया कि जी पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खत्ते में इस्तेहकाम की फ़रोग की हिमायत करता है। पाकिस्तान सूरत हाल की मजीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की भी हिमायत करता है। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, जिम्मेदारी, खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। आप इस पॉइंट को किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, वो तो बहुत अच्छा किया गया कि नुक्ता नज़र बयान कर दिया गया कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और ये खुश आइंद है कि कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चीज़ों की निशानदेही की है और उम्मीद करते हैं कि इन पे अमल भी होगा और आगे जाके चीज़ें बेहतर भी होंगी पाकिस्तान के हक़ में। ठीक है, मार्क हक के हवाले से भी उन्होंने बात की थी और एक और चीज़ जो कि उन्होंने बुनियाद महसूस के हवाले से कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जी ख़ास करके तमाम अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल एक ही बात कही। उन्होंने कहा बुनियाद महसूस की मानन यकजा खड़े हैं। तो बुनियाद महसूस ज़ाहिर हमने देखा कि जी हमने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे, जितने भी वार हुए उसका जवाब दिया और ख़ास करके दुश्मन को नीसो नाबूद किया। तो आने वाले वक्तों में भी हम यही देखते हैं। जी बड़ा अच्छा किया गया और मुल्क को हमें इसी तरह यकजा होके और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हमें काम करना चाहिए और पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह ट्रीट करना चाहिए एक खूबसूरती से, और जो भी मुखालफीन है उनको यकीनन जवाब देना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये भी बताइएगा हमें कि अब तक की जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है जहाँ पे हमने ईरान और इसके साथ साथ जो अमेरिका के मुज़ाकरात हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि जी एक वफ्द जो है वो मतवक्का है कि शायद वो पाकिस्तान इस्लामाबाद आ जाए और इस्लामाबाद में आने के बाद फिर से कोई मुजाहरे जो ख़ास करके हम देख रहे हैं कि जो बैरून ममालिक में नज़र आ रहे हैं, शायद उसकी रोकथाम के लिए दोबारा से जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हो। आप समझते हैं कि अब तक के जो किरदार अदा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, ख़ास करके सालिसी का भरपूर तरीके से हम देख रहे हैं कि अब तमाम चीज़ें हमें स्मूथली नजर आ रही है, इस्तेहकाम की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाले वक्तों में भी शायद कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो जाएगी जिससे जंग रुक जाए? देखिए, आने वाले वक्तों में हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान बहैसियत रियासत कोशिश कर रहा है कि अमन आए खित्ते में क्या दुनिया में, और वो जो कोशिशें हैं वो काबिल सताइश हैं। लेकिन बात ये आती है कि बाकी जो ममालिक हैं, जो दोनों फरीकैन हैं, उन्होंने भी तो तय करना है ना कि कहाँ तक जाएंगे। हमारा जितना काम है वो पाकिस्तान एज अ रियासत कर रही है और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कोशिश हो नहीं सकती जितनी की गई है। ठीक है। एक और पॉइंट इरेज किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि बैरूनी साजिशें या अंदरूनी साजिशें या बैरूनी दुश्मन और अंदरूनी दुश्मनों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जी अवाम हो गई, हुकूमत हो गई, अफवाज हो गए, गैर मुतज़ल्ज़ल तरीके से सब एक हैं और एक उन्होंने ये भी कहा कि जी एक होने की हम आहंगी की एक अलामत भी है। चूँकि हमने देखा कि जी गुज़िश्ता 2-3 साल कबल अगर हम बात करें तो हमने ऐसे देखा था कि जी पाकिस्तान में रहते हुए ही अफवाज और अवाम के दरमियान खला पैदा की गई। जी जी, वो जो आप बयान कर रहे हैं ये सारे नुकात यकीनन बड़े अहम हैं और सारे के सारे उजागर किए गए हैं जो जरूरी थे और एक रियासत को कामयाब बनाते हैं। और नुक्ता नजर है मौक़िफ़ है रियासत का कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या हो रहा है और क्या मुस्तकबिल का लाया अमल तय होगा और इसके जरिए डायरेक्शन तय कर दी गई है।
ٹھیک ہے. اب تک کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں پہ افغانستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے ہم نے مختلف آپریشنز کیے ہیں, جس طریقے سے ہم نے خاص کر کے جو ہندوستان کے کچھ عناصر ایسے نظر آ رہے تھے, کچھ ایسے پروپیگنڈے تھے جو کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ افغانستان کی جانب سے کیے جا رہے تھے, ان تمام چیزوں کو تو ہم نے ایک طرف کر ہی دیا ہے. اب دوسری جانب اگر ہم دیکھیں اندرونی طور پہ بھی جو چیلنجز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی اگر ہمیں افغانستان کے ساتھ یہ رابطے اپنے مضبوط کرنے اور افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے اس کو ختم کرنا ہے, تو سب سے پہلے پاکستان میں سب سے بڑا اقدام کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, ختم کرنا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو ختم ہم کریں گے یا کسی کو بنائیں گے. یہ تو وہاں کی, ابھی بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے بے شمار ملک ہیں موجودہ طالبان رجیم کو وہ تسلیم نہیں کرتے, اور پاکستان نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ ٹھیک چلے, لیکن وہ نہیں چل رہے. تو جس طرح وہ چل رہے ہیں میرے خیال میں تو انٹرنیشنل ریلیشن کا اصول ہی یہی ہے کہ جیسے وہ چل رہے ہیں ہمیں بھی ویسے ہی چلنا چاہیے, بجائے سے کہ ہم کہیں کہ ہمیں زیادہ کیا کہتے ہیں مٹھاس دینے کی ضرورت نہیں ہے اصولاً. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ کا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا ہے, اور خاص کر کے شکریہ ادا کریں گے زین ہاشمی صاحب آپ کا بھی, اس کے ساتھ ساتھ قیس منصور شیخ صاحب آپ کا بھی, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کاشف جنڈو صاحب, تمام مہمان کرام ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طریقے سے ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, اب بھی پاکستان ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح پوری دنیا میں اجاگر ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کے استحکام کے معاملات ہوں یا بیرونی کوئی سازش ہو یا اندرونی کوئی سازش ہو, سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے نوجوان ہمیشہ ہمہ وقت تیار ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. زندگی حالات انڈیا ساتھ ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا.